बीवी शौहर से पूछी कि मुन्ना के बाप, बोला तो हमरा से कितना प्यार करे जाओ। बोले क्या ये फालतू सब बात लेके बैठ गई हो, चलो तो बोला नहीं बताइए ना। तो शौहर बोला कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। तो बीवी बोली कि आपके लिए तो हम पूरे मुल्क छोड़ देंगे, जान दे देंगे आपके लिए हम। शौहर बोला ठीक चुप। बोला नहीं बताइए ना। बीवी बसीद हो गई, बताइए ना आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, बस आप चुप हो जाओ। तो बीवी बोलिएगा जब मेरी मोहब्बत में आप पागल हैं, खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो दूसरा ब्याह नहीं कीजिएगा। बोला वो पागल गएगा, पागल कुछ भी कर सकता है। एक क्रीम भी हमारा नौजवान लगाता है, नौजवान लगाता है कि नहीं लगाता? नेपाल का नौजवान क्रीम लगाते हैं, नौजवान लगाता है। बताइए इसको लगाना चाहिए क्रीम? अरे क्रीम औरत लगाएगी मर्द लगाएगा? क्रीम औरतों के लिए है भाई, उनको लगाने दो। अब मेरी माँ बहनें भी बाप रे बाप, ये जो ब्यूटी पार्लर जब से खुला है, एक औरत गई ब्यूटी पार्लर में तो बच्चा गोद में, अब वो 2 साल का बच्चा था, गोद में लेकर गई ब्यूटी पार्लर। एक औरत के हाथ में बच्चा दे दी कि तुम देखो जब तक हम नहीं समझे। आधा किलो पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। जब वो औरत बन सवर कर जब ब्यूटीफुल से बाहर निकली तो बच्चा को ले बेटा तो बच्चा माँ को देख के डर गया। बच्चा समझा ये मेरी माँ नहीं है, ये पाउडर का कमाल है, ये क्रीम का कमाल है। मेरे बच्चों बनना सवरना ये औरतों के लिए है। अब मेरी माँ बहनों, बनने सवरने का जो हुक्म दिया है औरतों को, तो औरतें बनो सवरो मेरी माँ बहनों, श्रृंगार करो, बनो सवरो। किसके लिए? पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए। शौहर के लिए बनाओ, श्रृंगार करो। जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काश्तकारी खेत से आने का टाइम हो, बाहर से आने का टाइम हो, साफ सुथरा हो जाओ, अच्छा कपड़ा पहन लो, बनाओ श्रृंगार कर लो और कुर्बान जाओ, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे शौहर का दिल खुश हो जाए, शौहर का दिल खुश हो जाए। और जब शौहर का दिल खुश होगा अल्लाह तुमसे राजी होगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल करेगा। ये हमारी माँ बहनों की एक कमजोरी है, पूरे दिन काम करेगी पसीना से तरबतर, और कुर्बान जाओ रात हो जाएगी, खाली हाथ धोएगी और मुंह धो लेगी, अब वही पसीना वाला कपड़ा लेके बिस्तर में सो जाएगी। अब बाद में शिकायत करेगी मुन्ना बाप हमारे पास हम ना आवे, कहाँ जाएगा? बोलो वो पसीना सूंघने जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाक व साफ रहो, हमेशा क्या कहते हैं अच्छे कपड़े पहनो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनाओ श्रृंगार करो अपने शौहर के लिए, कोई गैर महरम तुम्हें ना देखे। ओहो कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ। अली से कहते हैं अली जब मेरा इंतकाल हो जाए रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना। तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा क्या 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 बात है इसमें दिन में क्यों नहीं निकाल सकते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं कि अली आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे को देखे। कनीज़ फातिमा बनो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज़ फातिमा बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है कि ओ मेरी बंदियों घर में बैठी रहो। कहाँ बैठी रहो? घर में बैठी रहो। अय्याम जाहिलियत की तरह वो उन औरतों की तरह बनाओ, श्रृंगार करके बाजारों में घूमती मत फिरो, घर में बैठो।
اور اس کو گھر میں من نہیں لگتا، اس کو من لگے گا بازار میں، اس کو من لگے گا کاٹمنڈو میں، اور زیادہ بے چین ہوگی تو اس کو لے کے چلے جائیے دلی، لال قلعہ میں چڑھا دیے، بولے گھومتے رہو۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، میلوں میں گھومتی ہے، میلوں میں گھومتی ہے، چہرہ ہے بے نقاب، یوں میری ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب، یوں میلے میں گھومتی ہے، چہرہ ہے بے نقاب، یوں میری ماں بہن کی ہوئی بے آبرو خراب، پردہ تو ان کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ یہ سب تعلیم کی کمی کی وجہ ہے۔ اب دیکھیے گا بے پردگی جہاں ہوگی، میری ماں بہنوں سنو، میرے بچوں نوجوانوں سنو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ گھروں کے اندر میں پردہ کراؤ، اپنی بیوی کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہن کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہو کو بولو پردے میں رہو، اور نوجوانوں سنو، صرف عورتوں کے لیے ہی پردہ ہے، آئی گھومتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں سے، اے نوجوان مومنوں، جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو، کہ تاک جھانک کرتے رہو، نیچی رکھو۔ مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، ہمیشہ پاک دامن رہو، ہمیشہ پاک رہو، اور یہ تمہیں پاک دامنی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تک تم ایسے علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کرو گے، اور قربان جاؤ قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھو گے، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے، تعلیم حاصل نہیں کرو گے، تو جہالت تمہارے اندر سے دور نہیں ہو سکتی۔ اب بہت افسوس کا مقام ہوا، نیپال کی سرزمین پہ اس بستی کے اندر میں مجھے پتا چلا کہ ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے۔ مسلمانوں آپ کتنا دور ہو دین سے، کتنا دور ہو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قربان جاؤ اپنے بیٹے کو اس لائق بناؤ، کم از کم اپنے بیٹے کو اس لائق تو بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارا جنازہ وہ بیٹا تمہارا خود پڑھا سکے۔ کیا کیے؟ ہاں ہمارے حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم، دیکھیے ایک عالم دین بیٹے کو انگریزی پڑھانے کے لیے انڈیا بھیجا، کاٹمنڈو بھیجا، لندن بھیج دیے، میرا بیٹا انگریزی پڑھے گا، اور انگریزی بیٹا کو اتنا پڑھا دیے کہ وہ بیٹا اب انگریز کو انگریزی پڑھا رہا، باپ مر گیا جنازہ نہیں پڑھا رہا، کوئی فائدہ ہوا پڑھائی کا؟ ارے کوئی فائدہ ہے پڑھائی؟ ایسی پڑھائی کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، پڑھو گے لکھو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے، پڑھو تعلیم حاصل کرو انشاءاللہ اس لائق بن جاؤ، یہ دنیا تمہیں جھک کے سلام کرے گی۔ جاہل مت رہو، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ جانا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت چھوڑنا، اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا،
اور قربان جاؤ سوکھی روٹی کھا لینا، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ ضرور بنانا، اور تعلیم میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا۔ نیپال کے اندر میں یہ کون سی بستی ہے بھائی؟ بستی کا نام کیا ہے؟ لوچا، نوچا، اچھا وہ نوچتے رہیے آپ لوگ، جو بھی نام ہو، اللہ اس بستی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین بولا تھا الحمدللہ۔ لیکن میرے بھائی کتنے مدرسے ہیں یہاں؟ کتنے مدرسے ہیں؟ دو مدرسے ہیں الحمدللہ، اور مکتب ہے، اس کو مدرسے میں تبدیل کرو آپ۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ پیسے والے زمیندار ہیں، اب اس کو مدرسے میں تبدیل کیجیے الحمدللہ۔ یہ مکتب جب تک چلیں گے، جب تک مکتب چلیں گے، جب تک مدرسے چلتے رہیں گے، قربان جاؤ مسلمانوں ہم زندہ رہیں گے، آپ زندہ رہو گے۔ اور جس دن یہ مدرسے مکتب بند ہو گئے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، جب مرو گے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ارے مرنا ہے نا، ارے مریے گا نا، ابھی نہیں مرنے بول رہے بھائی، ہم مرنا ہے نا تو مریے گا، تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب 80 کی اسپیڈ سے بھاگے گا۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ ہمارے علماء پڑھائیں گے، امام صاحب پڑھائیں گے، حافظ صاحب پڑھائیں گے، مفتی صاحب پڑھائیں گے، قاری صاحب پڑھائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی ضروری ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب فرمائے کہ ایک گاؤں میں کم سے کم ہر ٹولہ میں 2 مکتب ہونا چاہیے، ہر ٹولے میں 2 مکتب ہونا چاہیے۔ اور قربان جاؤ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اب دنیاوی تعلیم حاصل کروائیے نا الحمدللہ، انگریزی پڑھوائیے، سنسکرت پڑھوائیے، انگلینڈ بھیجیے، کاٹمانڈو بھیجیے، جہاں من وہاں بھیجیے، امریکہ بھیجیے الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو جو پڑھانا ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور سن لیے ساتھ ہی ساتھ، مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی، بولیے زندہ رہے گی؟ پانی میں جب تک مچھلی ہے زندہ ہے۔ اب پانی سے جیسے ہی مچھلی کو باہر نکالیے گا، مچھلی کچھ دیر میں تڑپ کر، ارے بولو بھائی، تڑپ کر مر جائے گی۔ اس لیے کہ اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اس کی جو زندگی تھی وہ پانی ہے، پانی سے آپ اس کو نکالے، وہ تڑپ کر بیچاری مر گئی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اس وقت تک زندہ ہے جب تک یہ مسجد ہماری باقی ہے، جب تک مدرسے ہیں، جب تک خانقاہیں ہیں، مسلمان زندہ ہے۔ یہ مسجد نہیں رہے گی، مدرسے نہیں رہیں گے، مسلمان کا زندہ رہنا مشکل ہے، مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اس لیے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اس لائق بنے، الحمدللہ ہر آدمی اس لائق ہو، ہر نوجوان اس لائق ہو کہ اگر بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے۔ بھائی مفتی صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم اپنی بہن کا نکاح پڑھائیں گے، پڑھاؤ، اس لائق بنو۔ ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مرے تو باپ کی جنازے کی نماز خود پڑھائے۔ اجی ایک بات یاد رکھیے گا، اب ہم کو کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا حضرت، دعا کیجیے گا۔ ارے ہم سے کہے کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا، باپ سے کون؟ ارے باپ تمہارے لیے جو دعا کرے گا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میرے دل سے نکلے گی۔ ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر، ابا سے بولو ابا میرے لیے آپ دعا کیجئے۔ تمہارا باپ مر گیا، تم خود دعا کرو۔ تم جو دعا کرو گے اپنے باپ کے حق میں، ماں کے حق میں، قربان جاؤ، تمہارے مقابلے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بچوں دین کو سمجھو۔ اچھا مسجدوں کو آباد کرو، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔
لیکن عالم یہ ہے ابھی حالات ایسے ہیں کہ میرا 80% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے بھائی. 80% نوجوان میرا خالی جمعہ پڑھے گا، 5 وقت کی نماز ختم. اس لیے ہم نے ایسے نوجوانوں خالی جو جمعہ پڑھتا ہے اس کا نام ہم جمن میاں رکھے. اچھا جمعہ پڑھ کے آئے گا، ٹوپی کہاں گئی کہاں رکھیں گے اس کو پتا نہیں. اب وہ ٹوپی اسی دن ڈھونڈے گا جب پھر جمعہ آئے گا. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں میرے بچوں. کیا اللہ خالی جمعہ کھلاتا ہے؟ بھائی اللہ کا کھانا خالی جمعہ کھاتے ہو؟ کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ ارے اللہ کھانا کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم. یہ تو آپ بتا رہے 3 ٹائم. آئیے ایک آدمی وہ ہے جو ہمیشہ بھکر کھاتے رہے گا. ابھی بھی کھایا وہاں بھی کھایا، وہاں بھی کھایا وہاں بھی کھایا. ارے کہاں جا رہا ہے؟ کتنا کھا رہا آدمی؟ یہ پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ ایک آدمی آیا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولیے. بولا حضرت ہم کھاتے بہت ہیں، میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. واہ، لگتا ہے تمہارے پیٹ میں شیطان گھس گیا. شیطان تم کو ڈیوٹی میں لگا دیا ہے کہ تم کھاؤ بس باقی کام ہم کر دیں گے. ایک شادی میں گئے، ٹیبل پہ 4 آدمی بیٹھتا ہے ٹیبل پہ. ایک نوجوان کو دیکھے کھائے جا رہا. جو ویٹر کھانا لگا رہا تھا پریشان ہو گیا. ہو اے بابو یہ بوٹی نکال، ہے بوٹی ہڈی والا ہے نکال، جو تازہ بوٹی جو. پھر ویٹر بالٹی لے کے بھاگا، پھر لے کے آیا، ہے بوٹی. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ یا اللہ یہ اتنا کھا رہا ہے، جا کھا رہا ہے. ہم لوگ بیٹھے دیکھتے رہے. جب لاسٹ ہو گیا تو ویٹر کو پسینہ آ گیا تو وہ لڑکا اب ہاتھ روک دیا بس. تو ہم بولے کہ بیٹا اور لے لو. بولا حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے. باپ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے. اب طبیعت ٹھیک رہتی تو پتہ یہ چلتا کہ پوری شادی کا کھانا یہی اکیلے کھا جاتا. بھائی کھاؤ. دیکھیے حدیث کے اندر میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کرو. پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنا ہے؟ 3 حصے کرو. دیکھو اللہ کی نعمت ہے، بھوک رہتے ہاتھ کھینچ لو. اور سنو اللہ کے رسول اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پوری زندگی وجہ کائنات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی فاقہ ہے، کبھی مل گیا تو کھا لیے، نہیں تو فاقے سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم شیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. اس لیے میرے بچوں بتایا گیا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو. اور یہاں میرا بعض نوجوان یہ تینوں حصہ پھول. بولے پانی کہاں جاتے ہو؟ بولے پانی یہاں. بتائیے وہ ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے بولو بھائی ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اچھا دیکھیے پیٹ کی بیماری اتنی بیماری ہے. خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم میں جو بیمار ہے اسے مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. آمین بولا تھا. نبی کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرا گھر آباد کرے گا. تعلیم کو فوکس کرو. مکتب بناؤ، مدرسے بناؤ، اللہ توفیق دے. الحمدللہ کالج بھی بناؤ، یونیورسٹی بھی بناؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہیں تک صرف تم اپنے تک محدود مت رہ جاؤ، اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دلاؤ. بیٹی جاہل نہ رہے، بہن جاہل نہ رہے. اور قربان جاؤ ابھی انڈیا کی ایک ویڈیو ہے، جہالت کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو سنتے تھے کہ بہنئی جو ہے، بہنئی جانتے ہیں نا؟ ادھر بہنئی کیا بولتے ہیں؟ جی جا بہنئی. پہلے سنتے تھے، کتنی بڑی جہالت ہے. پہلے سنتے تھے کہ بہنئی نا
وہ بیوی کو چھوڑ کر کے نا اپنی بیوی کو چھوڑ کے سالی کو لے کے بھاگ گیا. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک بہنوئی جو ہے بیوی کو بھی چھوڑا, سالی کو بھی چھوڑا, ساسے کو لے کر 80 منٹ بھاگ گیا. جو سب خزانے ہاتھ آ گیا. تعلیم ضروری نہ ہے. اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا, تعلیم یافتہ ہوتا تو یہ حرکت نہیں کرتا, یہ غلطی نہیں کرتا. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, ہم اپنی ماں بہنوں سے, بیٹیوں سے بھی کہنا چاہیں گے, میری بیٹیوں, میرے بچیوں, تعلیم حاصل کرو. الحمدللہ اللہ کے قرآن پڑھو, اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھو, سمجھو حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور سوچو نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, شوہر کا مقام کیا ہے. اجے دیکھیے گا, بتایا گیا 2023-24 کی رپورٹ ہے, 2024 کی رپورٹ ہے. میرے انڈیا میں 800 لڑکیاں مرتد ہو گئی. 800 لڑکیاں مرتد ہو گئی. قربان جاؤ میرے بچوں نے, میری ماں بہنوں, قرآن کی تعلیم حاصل کرو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھو, تب سمجھ میں آئے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے, شوہر کا مقام کیا ہے, ساس سسر کا مقام کیا ہے. ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, یہ میری بیٹی ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. شادی کے لیے, ارے بولو بھائی, جلدی بولو بھائی, شادی کے لیے میری بیٹی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا, کیا بات ہے, تم شادی کاہے نہیں کرنا چاہتی؟ تو لڑکی کہتی, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں کر لوں گی تو میرے شوہر کے میرے اوپر میں کیا حقوق ہے, شوہر کا بیوی کے اوپر میں کیا حق ہے, آپ مجھے پہلے بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے, پھنسی, پھوڑا پھنسی جانتے ہیں نا, پھوڑا پھنسی نکل آئے, اب وہ پھوڑے پھنسی سے پیپ بہنے لگے, خون بہنے لگے, مواد بہنے لگے, پیپ بہنے لگے, اگر بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. تو اس لڑکی نے کہی, یا رسول اللہ یہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے اس کے باپ سے کہا کہ چھوڑ دو بچی کو, شادی زبردستی مت کراؤ. اور قربان جاؤ, اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی بیٹی کی زبردستی شادی نہ کرائے. لڑکی کی مرضی پوچھو, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی کی مرضی پوچھو, لڑکی جس لڑکے سے آپ شادی کرا رہے ہو وہ لڑکا اس کو پسند ہے کہ نہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے, بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اپنی بیٹی فاطمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی, کیا بیٹی, 4 بیٹیاں اللہ نے دی. قربان جاؤ, آج ہمارے گھر میں اگر 2 بیٹی پیدا ہو جائے, سر پہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور بہنا لازمی, ابھی مہنگائی کے زمانے میں ادھر جہیز, آپ کے نیپال میں جہیز چلتا ہے, ارے جہیز لیتا ہے لوگ, لڑکا لوگ جہیز مانگتا ہے, بیاہ کرے میں ہے یہ مانگے ہے, یہ بیماری ہو چھے, ہاں تلک ہے اللہ, ارے واہ تلک بڑا ہے, ارے واہ, ہم سمجھے نیپال میں یہ بیماری نہیں ہے. یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ کینسر کو پھیل کر دے گی بیماری. تو اس کے لیے کی شعر پڑھیں گے ہم, اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں ہم. مالو زر کے اسیر لگتے ہو, مالو زر کے اسیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, مانگتے ہو جہیز شادی میں, مانگتے ہو جہیز شادی میں,
خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 نکاح آپ نے فرمائے، کوئی ثبوت نہیں، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور مسلمانوں جو سنو، شادی میں لڑکی والے کا 1 پیسے کا خرچ ہے یہ نہیں، لڑکی والے کا خرچ نہیں ہے، لڑکے کا خرچ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور قربان جاؤ کئی رشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس میں، عمر 15 سال ہو گئی بیٹی کی، مکے والے بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگوں کا رشتہ آیا، آپ نے منع فرمایا نہیں، ابھی میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے۔ اور قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا، فاطمہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، نکاح ہو جائے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور قربان جاؤ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ شاید تمہاری بات بن جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہو کیا بات ہے، خاموش ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، پیغام لے کر آئے فاطمہ کی، کہا کہ یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ، کیا فرمایا، انشاءاللہ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل آ گئے، حضرت جبرائیل آئے، تشریف لائے، یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں، پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ قربان جاؤ آپ اس جگہ سے اٹھے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو ہاں کہہ دوں، تم کہو تو ہاں کہہ دوں۔ اور قربان جاؤ، او میرے بچوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کے مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو، بیٹی کی اجازت لو، بیٹی سے بھی پوچھو کہ میں جس لڑکے کا میں تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں۔ زبردستی کسی اس کے گلے میں کسی لڑکے کو مت باندھو۔ اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی سے انشاءاللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ نے پوچھا کہ علی کیا بولے، بات ہوئی؟ بولا بات کیا ہوئی، کچھ نہیں۔ بولے اللہ کے رسول کچھ بولے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی اللہ کے رسول کچھ بولے؟ بولا کہ ہاں بولے تو کچھ نہیں، لیکن صرف بولے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علی تو خوش ہو جا، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فاطمہ کی اجازت مل گئی، آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی کا تو مدینے میں گھر بھی نہیں تھا، آج ہم حویلی ڈھونڈتے ہیں، آج ہم حویلی دیکھتے ہیں، لڑکا کا کوٹھی ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کی حویلی ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کے پاس بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے، لڑکا زمیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ یہی تک نہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا 61-62 کر کے کماتا ہے کہ نہیں۔ بولے نہیں، لڑکا سروس مین ہے، کتنا تنخواہ چھے؟ بولا کہ 35,000 ٹکا، یہ تو خالی شو ہے، باہری کمائی زیادہ ہے۔ بولا کر دو، اور قربان جاؤ جہاں حرام کا پیسہ آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی۔ حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیا حضرت علی، اس گھر میں آپ رہیے۔ سب سے خوبصورت جوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے خوبصورت جوڑی، جہیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایک بات یاد رکھو، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا، بنا ہے
किसी के दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखो, तुमने 5 लाख रुपए, अभी मुफ्ती साहब कर हमारे हजरत कह रहे थे, 5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए, मान के तिलक लिए, जहेज बोलो जो भी बोलो, ले लिए तुम, आखिर उस लड़की वाला वो तुम्हारा ससुर बनेगा? तो ससुर बनेगा ना। तुम ससुर से कभी पूछे कि अब्बा ये जो 5 लाख रुपए आप हमको दिए, ये पैसा आप कहाँ से लाए? कभी पूछो? वो बेटी का बाप है, आहा, वो तुम्हें बताएगा कि बेटा सुनो, मेरे सर पे मेरी जवान बेटी बैठी थी, मैं बेटी की शक्ल को देखता था, मुझे चैन नहीं मिलता था रातों को, जब मैं सोता तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं इस फिक्र में था कि कैसे मैं इस बच्ची के हाथ को पीला करूं, कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। तुमने जब डिमांड कर दिया कि बगैर जहेज का हम शादी नहीं करेंगे, तो बेटा सुनते हो, जानते हो, मुझे कर्ज उठाना पड़ा, सूद पर पैसा लेकर 5 लाख रुपए तुम्हें हम दिए हैं, और कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में। और सुनो सुनो, सिर्फ इस सजा का हकदार वही नहीं होगा, इस सजा में तुम भी हकदार बनो। और आज तुम किसी बेटी वाले से 5 लाख लिए हो तो तैयार हो जाओ, कल तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी, 10 लाख लेने वाला तुम्हारे लिए तुमसे भी कोई न कोई पैदा होगा। जैसी करनी, अरे बोलो जोर से बोलो, जैसी करनी, हाँ, तैयार रहो। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में करो, निकाह मस्जिद में करो। 2 4 5 आदमी जो मौजूद वहाँ पर है, 2 गवाह हैं, निकाह पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी को बोलो घर आओ, वलीमा करो, नबी की सुन्नत है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अकारीब को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यहाँ से लेके आगे तक, पीछे तक तमाम मेरा बच्चा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं होगा। ओह, जहेज ना मांगो। अच्छा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि हजरत मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तो लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लें? आपने फरमाया नहीं, जहेज मत मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद से कहते हैं जहेज मत लेना। कहा कि नहीं हजरत, हम मांगे नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। बोला एकदम मत लेना, वो अपनी मर्जी से भी दे, सख्ती के साथ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमें इंशाअल्लाह, हम गरीब जरूर हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, हम नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और मेरे बच्चों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह निकाह के बाद वो बच्ची तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में खैर है, निकाह करो, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह बिजनेस को बढ़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो अल्हम्दुलिल्लाह। दौलत के पीछे ना भागो, पैसे के पीछे ना भागो। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल है। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अल्लाह सवाल करेगा,
میرا بندہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور قربان جا روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ رمضان کا مہینہ آیا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اور قربان جاؤ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، میرا بندہ میں نے تمہیں دولت دیا حج کیوں نہیں کیا؟ اور قربان جاؤ لیکن پیسے کے بارے میں، اور نیپال کے مسلمانوں سنو، پیسے کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا، 2 سوال۔ پہلا سوال کرے گا میرا بندہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کس راستے سے کمایا، اس کا پہلے حساب دے دو۔ آپ نے حساب دے دیا کہ یا اللہ ہم نیپال کے رہنے والے تھے، انڈیا انگلینڈ امریکہ ہم سفر تجارت کرتے تھے، اس لائن سے ہم نے پیسہ کمایا۔ اچھا آپ حساب دے دیے کہ اس لائن سے ہم پیسہ کمائے۔ اب اللہ کہے گا بھی ٹھہرے رہو، دوسرا سوال اللہ یہ کرے گا کہ اس پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیے، اب اس کا حساب دے دو۔ جب تک یہ حساب آپ دے نہیں دیں گے حشر کے میدان سے آپ اپنے پیر کو ہلا نہیں سکتے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے صرف دولت کے پیچھے نہ بھاگو۔ دیکھو دولت کمانا بری بات نہیں ہے، الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا ہر نوجوان کو، ہمارا ہر بھائی کو، پوری دنیا کے اندر سب کو خوشحال بنائے۔ دولت ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دولت ہو جانے کے بعد مغرور بن جانا، تکبر ہو جانا، فخر ہو جانا، اوہو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب بخل آ جائے، بخیلی آ جائے، کنجوسی آ جائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ پیسے کو اگر آپ نے بس تجوری میں ہی بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، بینک اکاؤنٹ سے میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ علماء کے پیچھے، نہ یتیم غریب غربا کسی کو نہیں، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، تو پھر سمجھ لو یہ دولت تمہیں تباہ کر دے گی، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے نکاح میں اس لڑکے کا انتخاب کرو جو لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو، جو لڑکا دیندار ہو، دیندار شوہر ہوگا انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرے گا، وہ تمہیں عزت دے گا۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے عورت بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس۔ اللہ نے لباس سے تشبیہ دی، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ اب مجھے بتائیے کوئی اپنا لباس پھاڑے گا؟ ارے بولو بھائی ہم اپنا جبہ پھاڑ لیں گے، آپ اپنا شرٹ پھاڑ کے پھینک دیے گا؟ آدمی کہلے باولا بھاگ لوگ جی شرٹ پھاڑ رہا۔ اور قربان جاؤ شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس، یہ اتنا بہترین رشتہ ہے اللہ اکبر۔ اور بیوی صرف بیوی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، بیوی صرف بیوی نہیں ہے، بیوی تو بیوی ہے ہی ہے، ایک دوست بھی ہے، ایک ساتھی ہے، ہمراز ہے، ہم سفر ہے۔ بیوی کو بیوی سمجھو تو صحیح۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس لڑکے کا انتخاب کرو جو نیک اور صالح ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ دولت کے پیچھے مت جانا کہ نہیں لڑکا کو کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم شادی کر لیں گے، یہ لڑکا ہمیں پوری دنیا گھمائے گا، کار میں بٹھائے گا، ٹرین میں بٹھائے گا۔ اور قربان جاؤ الحمدللہ سمجھ ایک لڑکی ایسے ہی ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ہم شادی کریں گے تو امیر لڑکا سے ہم شادی کریں گے، کہا کہ لڑکی خوبصورت تھی، ہم غریب لڑکا سے شادی نہیں کریں گے، اس کی یہ شرط تھی۔ اور قربان جائیے ایک لڑکے نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہاری خواہش مجھے پتہ چلا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ امیر لڑکا سے تم شادی کرو، تو ہم امیر ہیں، ہم سے تم شادی کر لو۔ لڑکی بہت خوش ہوئی کہ بھائی تب تو بہت اچھا رہے گا۔ تو لڑکی پوچھی آپ امیر ہیں؟ یہ لڑکا بولا کہ ہاں ہم امیر ہیں۔ بولا کہ تب آپ ہم کو پسند ہے۔ شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کو یہ لڑکا گھر لے کر آیا۔ کہاں لے کر آیا؟ اب وہ جب گھر لے کر آیا یہ لڑکی دیکھی رے باپ، نہ بلڈنگ ہے، نہ عمارت ہے، نہ حویلی ہے، یہ جھونپڑی ہے۔
نہ کار ہے نہ موٹر سائیکل ہے, کچھ ہے نہیں ہے. تو یہ لڑکی بولی کہ آپ تو بولے کہ ہم امیر ہیں. بولا ہاں ہاں ہم امیر ہیں. بولا کون امیر ہے؟ نہ بلڈنگ ہے نہ حویلی ہے نہ گاڑی ہے نہ گھوڑا ہے, آپ ہم سے جھوٹ بول کر شادی کیے کہ ہم امیر ہیں. یہ لڑکا بولا نہیں, ہم جھوٹ نہیں بولے ہیں, اب بھی ہم بول رہے ہیں کہ ہم امیر ہیں. تو وہ لڑکی پوچھی کہ کون امیر ہے؟ تو وہ لڑکا بولا کہ ہم تبلیغی جماعت کا امیر ہیں. تو اس لیے میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے, میرے بچیوں تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصصل کرو, اللہ کے قرآن پڑھو, اللہ کے رسول کے کیا کہتے ہیں حدیثوں کو پڑھو, اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا. ابھی پرسوں میرا جلسہ تھا کھگڑیا میں, کل تو کیا کہتے ہیں کہ بوکارو جھارکھنڈ میں تھے, اور قربان جائیے 24 بچیاں عالمہ بنی, 24 بچیاں عالمہ بنی, اور قربان جائیے وہ بچیاں پردے کے ساتھ اسٹیج پر جب بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہی تھی, آہا سارا مجمع رو رہا تھا, سارا مجمع رو رہا تھا. 24 بچیاں عالمہ بنی. اب بوکارو کو جو جلسہ ہوا میرا جھارکھنڈ کا, 100 بچے حافظ قرآن بنے, مدرسہ انواری صحابہ. اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچے کو عالم دین بناؤ, اپنے بچے کو پڑھاؤ, اور نمازی, خود بھی نمازی بنو, اپنی بیوی کو بھی نمازی بناؤ, خود بھی نمازی بنو, اپنی بہو کو بھی نمازی بناؤ, خود بھی نمازی بنو, اپنی بیٹیوں کو بھی نمازی بناؤ, خود بھی پرہیزگار بنو, اپنی اولادوں کو بھی کیا کہتے ہیں پرہیزگار بناؤ. علماء کی قدر کرو, ایک بات یاد رکھو, عالموں کی قدر کرو. ائمہ. اچھا یہاں نیپال میں آخری بات, نیپال میں امام کی تنخواہ کیا ہے؟ ہمارے انڈیا ہی کی طرح یہاں پر ہے کیا تنخواہ کیسے حضرت؟ 6,000 7,000 10-12 ہزار 10-12 نیپالی. اچھا ٹھیک ہے. اب مان گئے 10-12 ہزار انڈین ہی ہو, تو اب مجھے یہ بتائیے 10,000 ٹکا میں گزارا ہوگا؟ آپ کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا بابو؟ آپ لوگ انسان ہیں, اب وہ فرشتہ ہے. غور کرنے کا مقام ہے. او میرے مسلمان بھائیو, او میرے نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, مسجد کا امام خوش اگر نہیں رہے گا, بستی میں خوشحالی نہیں پیدا ہوگی. ہاں, امام کو خوش کرو, اللہ پورے محلے میں خوشحالی پیدا فرما دے گا. خالی پیسہ رکھنے سے ہوگا؟ خالی پیسہ جمع کرنا ہوگا؟ ہے. ایک امام صاحب نے صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب دیکھیے یہ 7,000 8,000 میں گزر بسر نہیں, تو تنخواہ میری بڑھا دیے. بولا رہنا رہیے نا, جائیے, ڈھیری امام ہے. سیکریٹری صاحب سے بولا, سیکریٹری صاحب بھی پنک گیا, یہ بیچارہ مجبور تھا کہ جائیں کہاں, چلو یہی 8,000. صدر صاحب کا بیٹا دلی سے پڑھ کر آیا, ایم اے کیا, نوکری نہیں مل رہی ہے, تو صدر صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب جمعہ ہے سن لو, اور جب جمعہ کی نماز بھائی تھے تو جمعہ کی نماز میں ایک دم کسک دعا کری دیا ہمارے بیٹا کے لیے ایک دم بہترین نوکری مل جائے. امام صاحب بولا جیسے ہی حکم. امام صاحب نے سلام پھیری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ ہمارے صدر صاحب کا بیٹا پڑھ کر دلی سے آیا ہے, بڑی ڈگریاں لے کے آیا ہے, یا اللہ اس کو ایسی نوکری دلوا دے بس اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری ہے. صدر صاحب کھڑا ہو گیا کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا, اتنی تنخواہ میں کیا ہوگا میرا؟ آپ کا بیٹے کا نہیں ہوگا, میرا کیا ہوگا؟ ایک ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سوچو تو صحیح, 5 وقت کی نماز ہم جس کے پیچھے پڑھے. آج ایک قوم ہے بوہرا, میمن قوم, میمن بوہرا, کلکتے میں بہت ہے. اچھا اس کی مسجد الگ ہے, اس کی مسجد میں ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, الاؤ نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. آؤ جائیے گا, ان کے امام کی تنخواہ نہیں ہوتی, منتھلی نہیں ہوتی. اچھا ان کا امام نماز پڑھانے کے لیے, اچھا ان کا امام اے سی روم میں رہتا ہے, اے سی روم میں رہے گا, اور نماز پڑھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ کار میں بیٹھ کر آتا ہے.
یہاں ہم لوگوں کی ہاں امام اگر موٹر سائیکل چلا کے چلا گیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے دیکھے مولوی کتنا اڑے سے وہاں کار میں آتا ہے. اچھا جانتے ہیں جب مہینہ ہوتا ہے تو ہر آدمی لفافہ میں 10,000 15,000 20,000 روپیہ بند کرتا ہے اور امام صاحب کو مصافحہ کرتا ہے. 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے مہینہ ایسے مل جاتا ہے. اور دیکھیے گا بحرا میمن قوم میں کوئی غریب نہیں ہوتا, سب امیر, سب پیسہ والا. اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجیے. پوچھیے ان کے درد کو سمجھو, وقت نکال کر 10 منٹ بیٹھو. امام صاحب کیسا گزر رہا ہے, کیسا چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, بچے لوگ کیسے ہیں, اہلیہ کیسی ہے, کبھی پوچھنے کا وقت ملا؟ اب کیا چاہتے ہو؟ آپ نے نماز پڑھی, چپل پہنے, جوتا پہنے, اپنے گھر چلے گئے. امام صاحب کے دل پہ کیا گزر رہا ہے کبھی آپ نے ان سے پوچھا؟ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا کبھی پوچھا؟ ایک آدمی کہا کہ امام صاحب ہم نے سنا ہے آپ ہی لوگوں سے کہ آپ لوگ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے, وہ آسمان پر چلے گئے ہیں, تو وہ آسمان پر کیا کھاتے ہیں؟ امام صاحب بولا کہ 6 سال سے ہم امامت کرتے ہیں مسجد میں, آج تک تم ہم کو نہیں پوچھے گا کیا کھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو تم کو اس کی فکر ہے, ہماری فکر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے, امام صاحب کی فکر نہیں ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, ہم مر جائیں میری جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائے, مفتی صاحب پڑھائے, عالم صاحب پڑھائے, ہماری بیٹی کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے, بیٹا کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے, ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے دعا امام صاحب کروائیں. اور قربان جاؤ, اور امام صاحب پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو کون دیکھے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اور تحفے تحائف دیا کرو, تحفے تحائف دیا کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. علماء ملے دیا کرو, حفاظ ملے دیا کرو, مولانا امام ملے 200 400 500 جو بن پڑے اللہ دے, پاکٹ میں ہاتھ ڈالو چپکے سے مصافحہ کر لو, اللہ 70 بلاؤں سے بچائے گا. دیکھنا روزی کیسے بڑھے گی. یہ وارث انبیاء ہیں, ان کا بہت اونچا مقام ہے. ایک بات یاد رکھنا, کوئی وقت کا منسٹر ہو سکتا ہے, چیف منسٹر ہو سکتا ہے, قسم خدا کی ان کے جوتیوں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ دنیاوی منصب میں ہو سکتا ہے, یہ وارث انبیاء ہے, اس لیے ان کی عزت کرو. کوئی حافظ ملے, بزرگ ملے, عالم ملے, امام صاحب ملے, ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرو. اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے. بری موت سے بچ جاؤ گے, اللہ عمر کو بڑھا دے. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, بس رب قدیر کی بارگاہ میں ہم زیادہ پریشان آپ کو نہیں کریں گے, اس لیے کہ مسلسل پروگرام چل رہا ہے اور طبیعت کچھ خاص رہتی بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, ان علماء کرام ہمارے اکابرین کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک کچھ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. تو الحمدللہ کچھ آپ کو سنا دیتے ہیں. میرے بچوں, نمازوں کی پابندی کرنا. ایک بات یاد رکھنا, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے.